सोने की अंगूठी या चांदी के छल्ले पहनने से बंदा मोमिन नहीं हो जाता। नाफ तक दाढ़ी बढ़ाने से या जुल्फों को तेल लगाने से बंदा मोमिन नहीं हो जाता। ये तो फकत मोमिन की निशानियां हैं, ये तो फकत मोमिन की अलामात हैं। दाढ़ी का बढ़ाना, दाढ़ी रखना सुन्नत भी है, मोमिन की निशानी भी है। दाढ़ी का बढ़ाना, दाढ़ी रखना ये मोमिन की निशानी है। जुल्फों का संवारना, जुल्फों को तेल लगाना ये मोमिन की निशानी है। दाढ़ी को खुशबू लगाना ये मोमिन की निशानी है। खूबसूरत और साफ सुथरा लिबास पहनना, सफ़ेद लिबास पहनना ये मोमिन की निशानी है। किसी को इज्जत देना, किसी को वक़ार देना ये मोमिन की निशानी है। अपनी औलाद को हलाल का लुक़मा कमा कर खिलाना ये मोमिन की निशानी है। अपने अंदर का ज़मीर जिंदा रखना, गैरत का जिंदा रखना ये मोमिन की निशानी है। तो फिर मोमिन कौन है? जब ये तमाम चीज़ें हैं भी मोमिन की निशानियाँ, फिर मोमिन कौन है? आप मुझे मोमिन कह सकते हैं, मैं आपको मोमिन कह सकता हूँ, मगर सुनो, अल्लाह के सामने तो वो मोमिन है। असली मोमिन वो है जिसे मेरे मोहम्मद का रब कहे कि तू मोमिन है, जिसे मेरे मोहम्मद का रब कहे और मेरे महबूब बंदे फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, अब तू मेरा जिक्र ज़मीन पे बैठ के कर, मैं तेरा जिक्र अर्श बरी पे बैठ के करता हूँ। असली मोमिन तो वो है जिसके बारे में मेरा अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदे तू मेरा जिक्र गुनहगारों की सफ पे बैठ के करता है, बदकारों की सफ में बैठ के करता है, जबकि मैं तेरा जिक्र फरिश्तों की सफ में बैठ के करता हूँ, मासूम फरिश्तों में बैठ के तेरे तज़किरे छेड़ता हूँ। जवानों, मेरे दामन में जिंदगी बदल देने वाला, जिंदगी में इनकलाब लाने वाला एक सबक आमूज़ वाक़या पड़ा है। इस वाक़े को सुनने के बाद आप तौबा करने पर मजबूर हो जाएंगे, अल्लाह के महबूब बनने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि मेरे करीम नबी का फरमान आलीशान है। मेरे नबी ने फरमाया मैं अल्लाह का हबीब हूँ, फिर फरमाया जो जवान जवानी में तौबा करता है वो भी अल्लाह का हबीब बन जाता है। जवानों, आओ ना तुम भी अल्लाह के हबीब बन जाओ। जब तुम अपनी सारी जिंदगी मालिक के नाम कर दोगे तो फिर वो सारी कायनात तुम्हारे नाम कर देगा। वो एक इबादत गुजार था, 5 वक्त का नमाजी था, वो दिन को रोजा रखता, पूरी पूरी रात क़याम करता था, रातों की तन्हाइयों में उठ उठ कर अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा कर रोता था, सजदे करता था, तहज्जुद की नमाज पढ़ता था। तहज्जुद की नमाज तो मेरे अल्लाह की लाडली इबादत है, तो हर बात मनवा कर ही दम लेती है। और तहज्जुद के सजदे नसीब वालों को नसीब होते हैं, मुकद्दर वालों को नसीब होते हैं। जिनके मुकद्दर में तहज्जुद के सजदे लिख दिए गए ना, वो दुनिया में भी कामयाब, वो आखिरत में भी कामयाब। ये इबादत गुजार रातों की तन्हाइयों में उठ उठ कर बेकरारी के आलम में रोता था। क्यों रोता था? इसलिए कि रोने वाला शख्स मेरे अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है। अल्लाह ताला आँखों के पानी को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, आंसुओं को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। इसलिए किसी की आंखों से आंसू मत निकालना। तुम्हारी वजह से किसी की आंखों से आंसू नहीं निकलने चाहिए, तुम्हारी वजह से किसी मजलूम की आंखों से पानी नहीं निकलना चाहिए। किसी की आंखों से निकला आंसू का एक कतरा तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने में काफ़ी हो जाएगा, तुम्हारी जिंदगी तबाह बर्बाद करके रख देगा। वो एक इबादत गुजार था, वो दिन को रोज़ा रखता, पूरी पूरी रात क़याम करता, रुकू सुजूद करता था। उसने 10 साल 10 हज किए, पूरा साल इबादत में गुजरता और हर साल हज भी करता, लेकिन बदकिस्मती से खुदा ताला की रहमत उस पर मेहरबान नहीं थी। खुदा ताला की रहमत उस पर नाराज थी, उस पर खफा थी। वो अल्लाह ताला के गज़ब का निशाना बना हुआ था। हमारी नज़रों में तो वो अल्लाह का महबूब था, लेकिन अल्लाह की नज़रों में वो महबूब नहीं था, वो मरदूद था। अल्लाहु अकबर। जब हज का आखिरी दिन आता, आखिरी रात आती ना, तो जब ये सोता तो ख्वाब की दुनिया में कोई मनादी करने वाला, पुकारने वाला पुकार कर कहता, ओ बदबख्त, हमने तेरी साल भर की इबादत कबूल नहीं की, साल भर की इबादत तेरे मुंह पे मारते हैं और हमने तेरा हज भी कबूल नहीं किया। साल भर की इबादत भी ज़ाय कर दी जाती, हज भी ज़ाय कर दिया जाता। क़याम, रुकू, सुजूद, रातों की तारीकियों में उठ उठ कर रोना तड़पना, सब कुछ ज़ाय कर दिया जाता। अल्लाह अकबर। ये आदमी बड़ा ही परेशान था, बड़ा ही परेशान था। मुसलसल दिन रात इबादत करने के बावजूद भी इसे जब जज़ा लेने की बारी आती तो मायूसी का सामना करना पड़ता। जब जज़ा लेने की बारी आती तो इसे कहा जाता कि हमने तेरी इबादत कबूल नहीं की, इसलिए कि तू दुनिया का सबसे बड़ा बदकिस्मत इंसान है, सबसे बड़ा बदबख्त इंसान है। अब ये काफ़ी परेशान था, टेंशनों में उलझनों का शिकार था। इसका जिगरा फटा जा रहा था, अंदर से खोखला हो रहा था कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया,
میں نے زندگی میں کون سی ایسی غلطی کی، کون سا ایسا گناہ کیا، اس گناہ کی نحوست کی وجہ سے میری تمام عبادت ضائع کر دی جاتی، یہاں تک کہ میرا حج بھی قبول نہیں کیا جاتا، میرے تہجد کے سجدے ضائع کر دیے جاتے ہیں۔ جوانوں، ایک دن کا واقعہ ہے کہ سخت سردی تھی، باہر بارش برس رہی تھی، شدت سے بارش برس رہی تھی، چرند پرند انسان حیوان اپنے اپنے مسکنوں میں چھپے ہوئے تھے، بارش کی وجہ سے، سخت سردی کی وجہ سے انسان حیوان کانپ رہے تھے، مگر آسمان کے فرشتوں نے دیکھا، آسمان نے ایک بدقسمت عبادت گزار کو پہاڑی کی طرف جاتے ہوئے دیکھا، برستی بارش میں، سخت سردی ہے اور شدت کی بارش ہے، برستی بارش میں آسمان نے اور آسمان کے فرشتوں نے ایک بدقسمت اور گنہگار عبادت گزار کو، اللہ کو، پہاڑی کی چوٹی پر چڑھتے ہوئے دیکھا، فرشتوں نے دیکھا تو رونے لگ گئے۔ بارش کی شدت ہے، پہاڑی پر چڑھتا ہے، چڑھ نہیں سکتا، اوپر جاتا ہے پھر گر جاتا ہے، اوپر جاتا ہے گر جاتا ہے، بڑی مشکل کا سامنا کرتے ہوئے یہ شخص پہاڑی کی چوٹی پر چڑھا، پہاڑی کی چوٹی پر کھڑا ہوا، برستی بارش میں اس نے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف کیے، رو کر عرض کی، اور میرے کریم رب، رات کو دن میں بدلنے والے رب، مجھے اتنا بتا دے، آخر میں نے کون سا ایسا گناہ کیا ہے، آخر میں نے کون سا ایسا جرم کیا ہے کہ میرے جرم کی وجہ سے میری کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہو رہی۔ اللہ، میں راتوں کی تاریکیوں میں اٹھ اٹھ کے سجدے کرتا ہوں، میرے وہ سجدے بھی قبول نہیں ہوتے۔ اللہ، مجھے دو باتوں میں سے ایک بات بتا دے، میرے گناہ زیادہ ہیں یا تیری رحمت زیادہ ہے؟ میرے مالک، میں تو تیرے کرم کو اپنے گناہوں سے زیادہ سمجھتا رہا، میرے کریم رب، میں تو تیری رحمت کو اپنے گناہوں سے زیادہ سمجھتا رہا، یہ تو خواب دیکھنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ میرے گناہ بڑھ گئے ہیں، میرے رب کی رحمت کم پڑ گئی۔ خواب دیکھنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ کہیں میرے رب کی رحمت میرے گناہوں سے کم تو نہیں پڑ گئی، میرے گناہ زیادہ تو نہیں ہو گئے۔ اللہ، یا تو مجھے معاف کر دے، یا تو میری عبادت قبول فرما، یا پھر ابھی عذاب بھیج، مجھے تباہ و برباد کر دے، اس لیے کہ میں تیری دھرتی پر رہنے کے قابل نہیں ہوں، میں تیری زمین پر رہنے کے لائق نہیں ہوں، میں سانسیں لینے کا حقدار نہیں ہوں، ابھی عذاب بھیج، مجھے تباہ و برباد کر دے، نہیں تو میرے مالک، برستی بارش میں تیرے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوں، ان جڑے ہاتھوں کی لاج رکھ رہے میرے مالک، میں نے کوئی گناہ کیا بھی ہے، یا وہ گناہ بتا دے یا پھر وہ گناہ معاف کر دے۔ جوانوں، اللہ کا کرنا ایسا ہوا، نیند تو کہتے ہیں سولی پر بھی آ جاتی ہے، نیند کہیں بھی آ جاتی ہے، اللہ کا کرنا ایسا ہوا، پہاڑی کی چوٹی پر ہی اس شخص کو نیند آ گئی، نیند کا غلبہ آیا، نیند طاری ہوئی، پہاڑی کی چوٹی پر لیٹا، وہیں اسے نیند آ گئی۔ نیند کے دوران خواب کی دنیا میں کسی کہنے والے نے کہا، او بدبخت انسان، او بدقسمت انسان، ہم تیری عبادت اس لیے قبول نہیں کر رہے، تیرے تہجد کے سجدے اس لیے قبول نہیں ہو رہے، تیری نماز، تیرے رکوع، تیرے سجود اس لیے قبول نہیں ہو رہے، تیرا حج بیت اللہ کی زیارت اس لیے قبول نہیں ہو رہی کہ تو نے 20 سال پہلے بوڑھے باپ کے منہ پر ایک تھپڑ مارا تھا، اس کی آنکھ پر چوٹ لگی تھی اور وہ بینائی سے محروم ہو گیا تھا۔ آج سے 20 سال پہلے تو نے بوڑھے باپ کو تھپڑ مارا تھا، اور تھپڑ مارنے کی وجہ سے اس کی آنکھ پر چوٹ لگی تھی، اس کی بینائی چلی گئی تھی، وہ نابینا ہو گیا تھا، تیرے تھپڑ مارنے کی وجہ سے، تیرے غصے کی وجہ سے۔ ہائے جوانو، سب کچھ کرنا، غصہ کبھی نہ کرنا، یہ جو غصہ ہے نا، یہ انسان کا دشمن ہے، اس کا بھی شیطان کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ جس طرح شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اسی طرح غصہ بھی انسان کا کھلا دشمن ہے۔ غصہ اس سلگتی ہوئی تیلی کی مانند ہے جو دوسروں کو جلانے سے پہلے خود جل کر راکھ ہو جاتی ہے۔ کسی کہنے والے نے کہا، او بدبخت انسان، غصے کی حالت میں تو نے بوڑھے باپ کے منہ پر تھپڑ مارا تھا، اس کی آنکھ پر سخت چوٹ لگی تھی اور وہ بینائی سے محروم ہو گیا تھا۔ باپ کے منہ سے نکلی بد دعا تیری کسی بھی عبادت کو قبول نہیں ہونے دے رہی، باپ کے منہ سے نکلی بد دعا نہ تو تیرے سجدے قبول ہونے دے رہی ہے، نہ تو تیرے رکوع قبول ہونے دے رہی، یہاں تک کہ تیرا حج بھی قبول نہیں کرنے دیتی۔ اور بدبخت، اپنا وقت ضائع مت کر، پہلے جا اپنے باپ سے معافی طلب کر کے آ، اگر تیرا باپ تجھے معاف کر دیتا ہے پھر اللہ بھی تجھے معاف کر دے گا۔ جوانوں، میرا اللہ فرماتا ہے، زمین کے ذروں کے برابر، ریت کے ذروں کے برابر گناہ کرو، میں رب تمہیں معاف کر دوں گا، اگر میں بھی معاف نہیں کروں گا تو پھر تمہیں کون معاف کرے گا؟
ایک میں ہی تو ہوں معاف کرنے والا. آسمان کے تاروں کے برابر گناہ کرو کوئی بات نہیں, میں رب تمہیں معاف کر دوں گا. درختوں کے پتوں کے برابر گناہ کرو, میں رب تمہیں معاف کر دوں گا. مگر غیرت کے کانوں سے سن لو, دل کے کانوں سے سن لو, دو چیزوں پر کبھی بھی کمپرومائز نہیں چلے گی. دو چیزوں پر کبھی بھی کمپرومائز نہیں کروں گا, کبھی بھی صلح نہیں کروں گا. پہلی چیز, کبھی بھی بوڑھے باپ کو دکھ نہ دینا. بوڑھے باپ کے آگے اونچی آواز میں بات مت کرنا. بوڑھے باپ کو بے عزت نہ کرنا. بوڑھے باپ کے منہ پر تھپڑ نہ مارنا. اگر مارو گے تو یاد رکھنا تم میرے غضب کا نشانہ اس طرح بنو گے, اس طرح بنو گے کہ میں تمہیں تو کیا تمہاری نسلیں اجاڑ کے رکھ دوں گا. دوسری چیز, یہ جو 3-4 انچ کی پیشانی ہے نا, میں رب کے سوا کسی غیر کے آگے مت جھکانا. اگر جھکاؤ گے پھر بھی میں تمہیں تباہ و برباد کر دوں گا. میں تمہاری زندگی میں سے سکون چین و قرار چھین لوں گا. جب میں رب کسی کی زندگی میں سے سکون چین و قرار چھین لیتا ہوں نا, تو پھر وہ مالدار ہونے کے باوجود بھی, دولت کے ہونے کے باوجود بھی اس کا دل بے قرار رہتا ہے. سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ بے سکون رہتا ہے. جس انسان سے میں رب سکون چھین لوں, وہ کبھی بھی سکھ کی سانس نہیں لے پاتا. پھر وہ ساری زندگی روتا ہی رہتا ہے. رونا اس کے مقدر میں لکھ دیا جاتا ہے, پھر تڑپنا اس کے مقدر میں لکھ دیا جاتا ہے. اب جیسے ہی اس عبادت گزار کی آنکھ کھلی, اسے پتہ چل چکا تھا کہ 20 سال پہلے میں نے باپ کے منہ پر جو تھپڑ رسید کیا تھا, اور باپ کے اندر سے ایک آہ نکلی تھی, ایک بد دعا نکلی تھی, وہی منحوس بد دعا میری کسی بھی عبادت کو قبول نہیں کرنے دے رہی. تو اس عبادت گزار نے کیا کیا, پہاڑی کی چوٹی سے نیچے اترا, سیدھا اسی قبرستان کی طرف رخ کیا جس کی اندھیری کوٹری میں اس کا مرا ہوا باپ سویا ہوا تھا, کیونکہ باپ مر چکا تھا. باپ کی قبر پر پورا 1 سال بیٹھا رہا, 1 سال بیٹھا رہا اور خون کے آنسو بہاتا رہا, خون کے آنسو روتا رہا. بابا مجھے معاف کر دو, ابا مجھے معاف کر دو. او جوانو, کبھی بھی اپنے بوڑھے والدین کے آگے اونچی آواز میں بات مت کرنا. بوڑھے باپ کے آگے اونچی آواز میں بات مت کرنا. جس دن بوڑھا باپ خاموش ہو گیا نا, جس دن بوڑھی ماں, بوڑھے والدین خاموش ہو گئے نا, پھر تم ان کی آواز سننے کو ترسو گے. پھر تمہارے کان ترستے رہیں گے ان کی آواز سننے کے لیے, تمہاری آنکھیں ترستی رہیں گی انہیں دیکھنے کے لیے. میرے نبی نے فرمایا, صحابہ کاش میری ماں زندہ ہوتی, کاش میری ماں زندہ ہوتی. میں نماز میں اللہ کے حضور کھڑا ہوتا, میری ماں آواز دیتی, او بیٹے محمد, او بیٹے محمد. میں نماز چھوڑ کر دوڑ کر ماں کے پاس چلا جاتا اور 14ویں صدی کے نوجوانوں کو بتاتا کہ ماں کی عظمت کیا ہوتی, ماں کا مقام کیا ہوتا ہے. 1 سال مسلسل باپ کی قبر پر بیٹھ کر روتا رہا, چیختا رہا, چلاتا رہا, ابا مجھے معاف کر دو. جب تک تو معاف نہیں کرے گا مجھے میرا رب بھی معاف نہیں کرے گا. روتا رہا, روتا رہا. جوانو, ایک دن عرش والے کو فرش والے پر رحم آ گیا, عرش والے کو فرش والے رونے پر ترس آ گیا. اللہ تعالیٰ نے اس کے باپ کے روپ میں ایک فرشتہ بھیجا. یہ استخارے کی نیت سے قبرستان کے اوپر ہی لیٹا ہوا تھا, قبر کے اوپر ہی لیٹا ہوا تھا اور سویا ہوا تھا, استخارے کی نیت میں سویا ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے خواب کی دنیا میں ایک فرشتے کو اس کے باپ کے روپ میں بھیجا. باپ اس کے قریب آیا, کہنے لگا, او میرے نافرمان بیٹے, چل, اللہ رسول کی رضا کے لیے میں نے تجھے معاف کر دیا. جب عرش والے کو فرش والے پر رحم آ جاتا ہے نا, پھر اس طرح کے کرشمے دکھاتا ہے میرا اللہ, پھر اس طرح کی قدرت دکھاتا ہے میرا اللہ. باپ کے روپ میں اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا. وہ فرشتہ خواب کی دنیا میں آ کر کہتا ہے, میں نے اللہ رسول کی رضا کے لیے تجھے معاف کر دیا, معاف کر دیا, مگر ایک شرط ہے, تجھے 100 غلام آزاد کرنے ہوں گے. بیٹا 100 غلام آزاد کرے گا, پھر سمجھ لینا کہ میں باپ تم پہ راضی ہو گیا. جیسے ہی اس کی آنکھ کھلی, خوشی سے جھوم اٹھا, شکر ادا کیا, میرے مالک تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرے باپ نے مجھے معاف کر دیا. خواب کی دنیا میں میرے باپ کو مجھ پر رحم آیا, ترس آیا, اس نے مجھے معاف کر دیا. اب قبرستان سے اٹھا, محنت مزدوری کی تلاشی کے لیے, مزدوری کی تلاشی کے لیے نکلا کہ کہیں سے مجھے کام مل جائے, پورا دن کام کروں, شام کو جو اجرت ملے گی تو میں غلام خرید کر آزاد کروں گا. 100 غلام میں نے آزاد کرنے ہیں. اب اس سوچ کی بنیاد پر وہ مزدوری کی تلاشی کے لیے نکلا. ایک ظالم شخص کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا. ایک مالدار تھا جو بہت بڑا ظالم تھا, اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا. اندر سے اس کا غلام بہن نکلا. اس نے کہا, میں مزدور ہوں, اگر کوئی کام مل جائے, تمہارے مالک کی نوکری کرنا چاہتا ہوں, تمہارے مالک کی غلامی کرنا چاہتا ہوں, خدا را
مجھے مزدوری کے لیے رکھ لو. اب یہ عبادت گزار پورا دن کام کرتا, پوری رات محنت مزدوری کرتا, شام کو جو اجرت ملتی, صبح جو اجرت ملتی تو غلام خرید کر آزاد کر دیتا, دن رات ایک کر کے اوور ٹائم لگا کے یہ عبادت گزار محنت مزدوری کرتا رہا. شام کو جو اجرت ملتی تو غلام آزاد کر دیتا, غلام خرید کر آزاد کر دیتا. کام کرتے کرتے اس کا بدن کمزور ہو چکا تھا, طاقت کمزوری میں بدل چکی تھی, اس کا جسم لاغر ہو چکا تھا. اب جسم مزید کام کرنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا. بڑی مشکل سے اس نے 100 غلام آزاد کرا دیے. جسم تو لاغر ہو گیا, جسم کمزور ہو گیا, جسم میں حرکت نہیں رہی تھی, لیکن 100 غلام آزاد کرا دیے. اب اسے شوق تھا کہ اور بھی محنت مزدوری کر کے زندگی میں ایک بار اور بھی حج کر لوں, ہو سکتا ہے میرا یہ والا حج میرا اللہ قبول کر لے. اس کے اندر ایک خواہش پیدا ہوئی, اس کے اندر تمنا آرزو پیدا ہوئی. یہ دعا کرتا تھا, میرے اللہ مجھ میں اتنی ہمت دے دے, اتنی طاقت دے دے کہ میں دن رات محنت مزدوری کر کے اوور ٹائم لگا کے پیسہ جوڑ کے مال اکٹھا کر کے میں زندگی میں ایک مرتبہ تو حج کر لوں. ہو سکتا ہے وہی میرا حج قبول ہو جائے اور میرا کام بن جائے, میری آرزو پوری ہو جائے, میری خواہش پوری ہو جائے. لیکن ہوتا تو وہی ہے نا جو اللہ کو منظور ہو. ایک دن اس کے ظالم مالک کو اس پر کسی بات پر غصہ آیا, ظالم مالک کو غصہ آیا کسی بات پر, تو وہ غصے میں آگ بگولا ہو گیا. ظالم مالک نے رحم نہ کھاتے ہوئے, ترس نہ کھاتے ہوئے اس کے منہ پر ایک ایسا مکہ تھپڑ رسید کیا. یہ گھونسا, یہ مکہ اس طرح کا شدت سے لگا, اس نے اس طرح کی چوٹ لگائی کہ بدقسمت عبادت گزار کی آنکھ پھوڑ ڈالی. ظالم مالک کے تھپڑ نے غلام کی آنکھ پھوڑ ڈالی. یہ اسی کی آنکھ نکلی تھی جس نے کسی زمانے میں بوڑھے باپ کو نابینا کیا تھا. بوڑھے باپ کی آنکھ پھوڑی تھی. جوانوں جیسا کرو گے ویسا بڑھو گے. اللہ جب چاہے جس وقت چاہے انصاف لے سکتا ہے, اس لیے کہ اللہ کا ترازو صرف انصاف ہی تولتا ہے. اس نے اگر بوڑھے باپ کی آنکھ نکالی تھی, بوڑھے باپ کو آنکھوں سے نابینا کیا تھا, بینائی سے محروم کیا تھا, آج 20 سال بعد اللہ تعالی نے باپ کا بدلہ لے ہی لیا, اسے آنکھوں سے نابینا کر دیا, بینائی سے محروم کر دیا. اب ظالم مالک نے آنکھ بھی پھوڑ ڈالی, آنکھ بھی نکال لی, نابینا بھی کر دیا, اور ساتھ میں اسے ڈیوٹی سے بھی نکال دیا, اسے مزدوری سے بھی نکال دیا. ہے 100 غلام تو آزاد ہو گئے تھے, لیکن اب دل میں شوق تھا حج کرنے کا. اللہ ایک بار اور حج کرا دیا, ہو سکتا ہے یہی حج قبول ہو جائے اور میرا کام بن جائے. دل میں ایک آرزو تھی, تمنا تھی, خواہش تھی. پورا سال مسلسل اس نے عبادت کی. جب حج کے دن قریب آئے تو اس کی پریشانی بڑھتی گئی, اس کا رونا دھونا بڑھتا گیا, اس کی خشیت بڑھتی گئی. راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کر گڑ گڑا کر روتا, اللہ تو مجھے حج کرنے کی توفیق دے, میرے بازوں میں قوت دے, طاقت دے, میں پیسہ کماؤں, میں حج کرنے کے لیے جاؤں. لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ کو منظور ہو. اب کی بار یہ حج کرنے نہیں گیا تھا, اس سال یہ حج کرنے نہیں گیا تھا. حج کی دوسری رات حضرت حسن بصری نے صحن کعبہ میں خواب کی دنیا میں دیکھا. حضرت حسن بصری حج کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے, تو حضرت حسن بصری نے صحن کعبہ میں خواب کی دنیا میں دیکھا. سوئے ہوئے تھے, خواب کی دنیا میں آسمان سے 2 فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا. 2 فرشتوں کو صحن کعبہ میں اترتے ہوئے دیکھا. آسمان سے 2 فرشتے اترے, خواب کی دنیا میں حضرت حسن بصری دیکھ رہے ہیں. 2 فرشتے اترے ہیں صحن کعبہ میں, ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کہ اس دفعہ کس کا حج قبول ہوا ہے, اس دفعہ کس کا حج قبول ہوا ہے اور کس کا نہیں ہوا. کس خوش قسمت خوش بخت انسان کا حج قبول ہوا ہے اور کس بدقسمت انسان کا حج قبول نہیں ہوا. تو دوسرے فرشتے نے کہا اس سال کسی کا حج بھی قبول نہیں ہوا, اور جس کا حج قبول ہوا ہے وہ حج کرنے آیا بھی نہیں. سبحان اللہ, اس سال کسی کا حج قبول نہیں ہوا, اور جس کا حج قبول ہوا ہے وہ حج کرنے آیا ہی نہیں ہے, وہ گھر میں بیٹھا ہے, وہ خشیت الہی میں رو رہا ہے. دوسرے فرشتے نے پوچھا, شاید ہی وہ حضرت امام حسن بصری کو بتانے کے لیے ہی آئے تھے. دوسرے فرشتے نے پوچھا اس کا نام کیا ہے, اس کے باپ کا نام کیا ہے, وہ کہاں رہتا ہے, کس شہر میں رہتا ہے, کس گاؤں میں رہتا ہے, کس گلی میں رہتا ہے. دوسرے فرشتے نے سب کچھ بتا دیا. فرشتوں نے وہاں سے پتہ بتایا تھا, ادھر سے حضرت امام حسن کی آنکھ کھلی. حسن بصری نے فوراً ہی وہ پتہ لکھ دیا. پتہ لکھنے کے بعد اسی پتے پر چل پڑے کہ میں اس انسان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں, اس مرد قلندر کی زیارت کرنا چاہتا ہوں, ہر حال میں زیارت کروں گا کہ جو حج کرنے آیا بھی نہیں ہے اس کا حج پہلے سے قبول کر لیا. پوچھوں تو صحیح, آخر اس نے کون سا ایسا نیک عمل کیا تھا کہ وہ گھر میں بیٹھا ہے, اس کا حج
قبول ہو گیا ہے، اسی پتے پر چل پڑے، چلتے چلتے، اٹھتے بیٹھتے، گرتے سنبھلتے، چلتے چلتے آخر کار اس کے گھر تک پہنچ ہی گئے۔ دروازے پر دستک دی، وہ دردوں کا مارا، دکھوں کا مارا، غموں کا مارا، پریشانیوں کا مارا، آزمائشوں میں مبتلا عبادت گزار مصلی سے اٹھا۔ اس نے دروازہ کھولا، دروازہ کھول کر پوچھا، بھائی کیسے آنا ہوا، کیا کہنا چاہتا ہے؟ پانی کی ضرورت ہے، پانی دوں؟ بھوک لگی ہے، کھانا دوں؟ حسن بصری نے فرمایا، نہ تو مجھے بھوک لگی ہے، نہ تو مجھے پیاس لگی ہے، میں تو تیری زیارت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اس کی چیخ نکل گئی، کہا میری زیارت؟ میں بدبخت انسان، میں گنہگار، میں بدکار، میں وہ بدترین بدبخت انسان جس کے 10 حج اللہ تعالیٰ نے ضائع کر دیے، 10 سال کی عبادت میرے منہ پہ مار کے رکھ دی، اور ایک تو ہے جو کہتا ہے تو میری زیارت کرنے کو آیا ہے۔ تو حضرت حسن بصری نے پہلے تو اپنا تعارف بیان کیا، اس کے بعد آپ نے پچھلی رات والا خواب سنایا، صحن حرم والا خواب سنایا، 2 فرشتوں والا خواب سنایا۔ تو عبادت گزار کی چیخ نکل گئی، آسمان کی طرف دیکھا، آسمان کی طرف دیکھ کر رو کر کہنے لگا، او میرے کریم رب، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، ساری زندگی حق کے شکر ادا کرتا رہوں تو حق کے شکر ادا نہیں ہوگا۔ میں کہاں، حسن بصری کہاں؟ میرے دروازے پر آ کر میری زیارت کرنے آیا ہے، اور ساتھ میں ہی بتانے آیا ہے کہ اس سال کسی کا حج قبول نہیں ہوا، جس کا حج قبول ہوا ہے وہ تو بیٹھا ہی گھر میں، وہ حج کرنے گیا ہی نہیں۔ جوانوں، اللہ تعالیٰ کبھی کبھار دے کر آزماتا ہے اور کبھی کبھار لے کر آزماتا ہے۔ کسی کو دے کر آزماتا ہے، کسی سے لے کر آزماتا ہے۔ تو جنہوں نے والدین کو خوش کیا، اللہ تعالیٰ ان پر اتنا خوش رہا، اتنا خوش رہا کہ خوشیوں کی بارش کر دی، نعمتوں کی بارش کر دی۔ کبھی بھی دکھ ان کے قریب نہیں آئے، کبھی بھی پریشانیاں ان کے قریب نہیں آئیں۔ اگر تم بھی اپنی زندگی میں سکون، چین و قرار چاہتے ہو تو اپنے والدین کو خوش رکھنا، والدین کو راضی رکھنا۔ حضرت علی فرماتے ہیں، زندگی میں کبھی فرصت ملے تو اپنے بوڑھے والدین کے ساتھ بیٹھ جایا کرو، ان سے ان کا حال چال پوچھ لیا کرو، اس لیے کہ بوڑھے والدین کے ساتھ گزرا وقت تمہاری بخشش کا ذریعہ بنے گا، بوڑھے والدین کے ساتھ گزرا وقت تمہاری مغفرت کا ذریعہ بنے گا، جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گا۔